वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज बहुत हम कह सकते हैं कि अफसोसनाक ख़बरें हुई जब हमारी तवज्जो पिछले कुछ दिनों से 27वीं तरमीम पे थी। एक तरफ तो इस्लामाबाद कचहरी में धमाका हुआ और दूसरी तरफ जो वाना कैडेट कॉलेज है उस पर गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों का हमला हुआ। इस्लामाबाद में जो वाक़या है वो दोपहर को पेश आया और उसमें कहा जा रहा है कि 12 अफराद शहीद और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इन दोनों वाक़यात पर हम तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इस वक्त हम 27वीं तरमीम के हवाले से जो है वो कुछ गुफ्तगू करेंगे। 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम, और भी तब्दीलियाँ की गई आइन में जिस पे भी हम बात करते रहे हैं, मगर सबका मेरे ख़याल में ये तो इत्तफ़ाक़ है कि इन तरामीम से जो हमारी कोर्ट्स हैं, सुपीरियर जुडिशरी है, उसकी काफ़ी हद तक जो स्ट्रक्चर है या चेहरा है या पूरी जो उसकी फंक्शनिंग है उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। अब जो 26वीं आइनी तरमीम थी उससे भी तब्दीलियाँ हुई, उनके अंदर अब और मज़ीद तब्दीलियाँ 27वीं तरमीम से की गई हैं। जैसे जजेस का जो है अब वो ट्रांसफ़र भी होगा उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, जो पहले जिसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। उसके अलावा जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया गया है। कुछ नाक़दीन ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये अब ओहदा जो है शायद रहा ही नहीं है जो आइन की अब शक्ल बनी है। अब जजेस में खामोशी है। एक तरफ तो कुछ खतूत सामने आए हैं, मंसूर अली शाह साहब का भी ख़त जो था वो सामने आया, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी एक चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा है। उन्होंने भी इसके अंदर इन सब तरामीम का ज़िक्र किया है और ये उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं ताकि ये देखा जाए कि जो ख़तरात इस वक्त लाहक हैं जुडिशरी के लिए, और किस तरह उन्होंने माजी का भी ज़िक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट माजी में अवाम की राय दबाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये अब एक बहुत अहम मौका है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आइन के दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और बका की कसम मैंने खाई थी, लेकिन ख़ुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अवाम के लिए जो बुनियादी हकूक़ आइन में महफूज किए गए थे वो अक्सर महज नारों या अल्फाज तक महदूद रह गए हैं। मगर लग नहीं रहा कि जुडिशरी की तरफ से भी कोई किसी किस्म की, जिसको हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस या पुश बैक होगा। अब आने वाले दिनों में अदलिया के हवाले से हम क्या देख रहे हैं? वकला तहरीक कोई शुरू हो सकती है, कोई वकला की तरफ से कदम लिया जा सकता है, या जैसे 26वीं आइनी तरमीम एक्सेप्ट हो गई खामोशी से 27वीं भी हो जाएगी। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बशीर साहब और मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा। ये दोनों कोर्ट के मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। इस इशू पे बात करने से पहले वेरी क्विकली, क्योंकि आप दोनों आज कचहरी गए जहां ये ब्लास्ट हुआ, सो इफ़ यू कुड हैव अ क्विक दिस थिंग कि आप लोगों ने वहां क्या देखा, और फिर हम इस तफसील से 27वीं तरमीम पे बात करेंगे। मरियम साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो आपको मैंने पहले भी हम बात कर रहे थे कि मैं वो मौजूद, मेरा घर जो है वो करीब है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बिल्कुल बैक साइड पर है, तो हमने खुद भी महसूस किया घर में उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद जब जैसे ही मौका मिला मैं फ़ौरन पहुंची वहाँ पर। उस वक्त तक ज़ख्मियों को ले जाया जा रहा था और मौके पर जो है वो इब्तदाई जो इतलात आई उस वक्त ही बता दिया गया था कि 12 अफराद जो है वो इस ब्लास्ट के नतीजे में जहाँ बहक हो गए हैं। बाद में भी यही फिगर कन्फर्म हुआ, अभी तक भी यही फिगर कन्फर्म है कि 12 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी थे, वो मौके पर जो है वो जहाँ भाग हुए, और 30 जो है वो ज़ख्मी है जिनके बारे में जो तर्जुमान है पिम्स उन्होंने कन्फर्म किया है। तो धमाके के बारे में यही था कि एक शख्स मोटरसाइकिल सवार आया। इब्तदाई मालूमात यही है कि उन्होंने एंटर होने की कोशिश की, कचहरी में पुलिस ने रोका और उन्होंने वहीं पर ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया। और अभी तक जो IG इस्लामाबाद है उनके मुताबिक 8 किलोग्राम जो है वो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। मज़ीद वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, उनके लिए बाकायदा वहाँ पर जो सारी फोरेंसिक टीम्स हैं वो पहुँच गई थी। नादरा
کیمرہ بھی وہاں موجود تھا. اس جو حملہ آور ہے اس کا سر, اس کے جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں جو کہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے, ان میں سے کافی سارے جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے گئے ہیں فورینسکس کے لیے. اس کے علاوہ نادرہ سے بھی تشخیص کا عمل جاری ہے. تو بہرحال جو زیادہ جو صورتحال خراب ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ ایک تو شہری باقاعدہ نشانہ بنائے گئے, اور پھر ایک وکیل جو کہ سپریم کورٹ کے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بنے وکیل, وہ اس میں جامبر نہیں ہو سکے, وہ بھی جاں بحق ہوئے تھے. جی ثاقب صاحب, یہ F8 کچہری کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں بڑا مطلب سوالیہ نشان اس لحاظ ہے کہ کافی عرصے بعد اسلام آباد میں ایک تو اس قسم کا اٹیک ہوا ہے, پھر دوسری کچہری جب F8 میں تھی وہاں پہ بھی 2 اس پر حملے ہو چکے ہیں. یہ تیسرا حملہ ہے ڈائریکٹ. اگر آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ گہما گہمی کہاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ایک بلڈنگ کے اندر, تو میرا خیال میں F8 کچہری آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گی کہ یہاں پہ 2-2.5-3 ہزار لوگ جو ہے وہ ہوتے ہیں, ججز, کنفیوژن بہت ہوتی ہے کیونکہ ہر وقت اتنا رش ہوتا ہے, اور سیکیورٹی پولیس ہوتی ہے وہاں پہ, لیکن ایک بندے کو چیک کرنا, پھر جو ہے وہ اگر کوئی سڑک کنارے کو کھڑی ہے گاڑی, کوئی آ رہا ہے بائک والا, اس کو چیک کرنا بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. تو اس کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں یہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. سیکیورٹی ٹائٹ کرنی پڑے گی, اور اگر یہی عملہ آور وہاں بالکل دروازہ سے بالکل باہر ہی اٹیک ہوا ہے, تھوڑا اندر اگر چلا جاتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا, کیونکہ اندر جتنے بھی وکلا تھے, میری بات ہوئی ہے ان سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ مطلب تھرتھراہٹ بہت زیادہ تھی. جس طرح مریم بتا رہی ہے تو کافی تھوڑی سائڈ پہ ہیں, تو ان کو محسوس ہوئی ہے, تو پوری کچہری ایک دفعہ ہل گئی, اتنا سخت جو ہے وہ اٹیک تھا ہوا تھا. اچھا مریم صاحبہ, یہ جو اب خطوط لکھے جا رہے ہیں, خیر پہلے بھی لکھے گئے, بہت عرصہ خطوں کتابت رہی کے درمیان, کوئی آپ کو اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ ایک تنقید جو بار بار ہو رہی ہے, ابھی ہم نے آپ کو سنایا گزشتہ روز مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی آئے ہوئے تھے شو میں, وہ کہہ رہے تھے ججز ہی خاموش ہیں, ان کے پیچھے یا ان کے لیے کون کھڑا ہوگا. ڈو یو سی اینی تھنگ ہیپننگ دیر؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. بار بار کہا جاتا ہے ججز خاموش ہیں, اور ججز سے پوچھا جائے تو جب آف دا ریکارڈ کوئی گفتگو ہو تو وہ کہتے ہیں وکلا خاموش ہے. تو اب اس میں یہ جو ایک دوسرے پہ ڈالنے والا سلسلہ, اس سے کچھ نکلے گا نہیں. جہاں تک بات تحریک کی ہے, ہر شخص کا سوال ہوتا ہے وکلا تحریک چلے گی. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کورٹ میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ والی سینس ظاہری بات ہے کہ سمجھ آتی ہے, تو تحریک چلے گی یا نہیں. اگر آپ گراؤنڈ فیکٹس کو دیکھتے ہوئے اس وقت پوچھیں تو کوئی وکلا تحریک نہیں چلے گی. ہاں 27th امینڈمنٹ ہو جاتے نفاذ اس کے ریاکشن میں کچھ ججز ریزائن دے دیتے ہیں, ریزائن دے کر وہ آ جاتے ہیں, وہ کچھ کراؤڈ پل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دیٹ وڈ بی اندر اسٹوری. رائٹ ناؤ جو ابھی اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس کو ہے, وہ پچھلے 1 سال سے برقرار ہے. 26ویں ترمیم کے وقت پر کچھ شوق لگا تھا, 27ویں تو اتنی اسموتھلی ہو رہی ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, ایک یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہو رہا ہے, سرٹن گروپ از ود ان دی فیور آف 27th امینڈمنٹ. تو بہرحال اب جو موسٹ پروبیبلی آج نہیں ہو سکی, کل ہو جائے گی منظور قومی اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم, تو اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب سے بہترین تو کوئی نامنی نہیں ہے ان کے اوپر, تو کوئی ان کے نام پر کوئی ابہام بھی کسی کو نہیں ہے. وہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن جائیں گے, اور پھر وہ جو آئینی تشریحات کریں گے وہ آپ کو مجھے سب کو معلوم ہے, اس کے لیے عدالت جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مستقبل میں ہو سکتا ہے میں اور ثاقب بھائی اپنا اسٹیٹس تبدیل کر لیں کورٹ رپورٹر سے. اچھا چلے, بیکاز بریک آنے والی ہے. ثاقب صاحب یہ تحریک کی بھی بات تو ہم دوبارہ بھی کریں گے, بٹ یہ بتائیں کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت سگنیفیکنٹ لگ رہی ہے ایز فار ایز دا جوڈیشری از کنسرن؟ بینچ پہلے بھی, مطلب کہ میں ایز اے لے پرسن پوچھ رہی ہوں کہ بینچ پہلے بھی تھا, اب کورٹ بن گیا ہے, واٹس دا بگ ڈیل؟ وہی کچھ ہے مطلب نہیں. اس میں جو نئی جو چیز مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, چلیں ٹھیک ہے وفاقی آئینی عدالت برے آئینی بینچ ہو وہ تو کام کر رہی ہیں, لیکن جو ٹرانسفر ججز والا انہوں نے ایڈ کیا ہے اس میں جو ترمیم کی ہے وہ ایک ایسا انہوں نے ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں گے, خاص طور پر ان ججز جنہوں نے خط لکھے, جو سپریم کورٹ چل کے جاتے تھے, جو بات کرتے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, یہ سارا مطلب کہ ہے تو 5 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, تو جس کے حوالے سے کوئی بات بھی چل رہی ہے کہ جی شروع میں ہی لسٹ بن گئی ہے کہ 4 کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. تو یہ چیز مجھے نئی نظر آتی ہے, اور حکومت اب اس کو استعمال کرے گی. وہ تو ایک ڈی سی اے سی کی طرح جو ہے وہ استعمال ہوگا کہ فلاں ضلع کے ڈی سی کو فلاں بھیج دیں, اگر اس نے کام نہیں کیا, بات نہیں مانی. تو اب جج بھی اسی طرح, تو وہ جو جج کے اوتھ میں لکھا ہوتا ہے نا وداؤٹ فیور اور وداؤٹ فیئر جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے, تو وہ جج تب ہی کر سکتا ہے جب انڈیپینڈنس ہو. تو انڈیپینڈنس اگر جو ہے وہ اگر آپ اس کو ماتحت بنا لیں گے تو انڈیپینڈنس تو نہیں رہتی.
بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب سے اور مریم نواز خان صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم اور اس کے بعد جو عدلیہ کی صورتحال ہے. مریم صاحبہ, تو پھر ثاقب صاحب کی باتوں سے مجھے سمجھ آیا کہ پہلا تو سب کی پہلے نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے ججز پہ ہوں گی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بن رہا ہے, یا جو اطہر من اللہ صاحب یا منصور علی شاہ کی طرف سے خط آیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہ کوئی دباؤ پڑے گا اس کا؟ کیونکہ خطوط خیر انہوں نے پہلے بھی لکھے, ریکویسٹ پہلے بھی کی, بلکہ اب تو ہمارے پاس تفصیل بھی آ گئی ان میٹنگز کی, یا وہ خاموشی سے چلتا رہے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے, جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس وقت, چیف جسٹس جناب یحییٰ خان صاحب, ان کو آتے ہوئے یہ پتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو وہ ایک بے اختیار چیف جسٹس ہوں گے. جب ان کو تب کوئی پرابلم نہیں تھا اور تب بھی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کوئی اپنی اجتماعی دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے بتائیں کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ آپ اتنی انٹرونشن کریں. انہیں کیا فرق پڑے گا کہ ان سے اوپر بھی ایک کورٹ بنا دی جائے اور ان کو سب آرڈینیٹ بنا دیا جائے. ان کو ایک عہدہ چاہیے تھا, وہ ایک عہدے پر جو ہے وہ برقرار رہیں گے. میرا نہیں خیال, ویسے تو جسٹس اطہر من اللہ کا جو خط ہے وہ جھنجھوڑنے کو کافی ہے. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ان کو لکھا, پھر صرف انہوں نے ہی نہیں لکھا, آپ نے اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں, لا کلرکس ہیں سپریم کورٹ کے, ان ینگ لائرز نے جو لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ عدلیہ کے سامنے جو ہے وہ باقاعدہ دیوار بن کر کھڑے ہوں گے اس کے اندر مداخلت کے لیے, یا پھر آپ عدلیہ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا اپنا جو ہے وہ تاریخ میں نام لکھوائیں گے. ان کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا. پھر فیصل صدیقی صاحب نے جو ہے وہ خط لکھا, اس کی تائید کی کافی سابق ججز نے اور سینئر لائرز نے. اس میں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ بلانے کو کہا, جسٹس اطہر من اللہ نے کنونشن بلانے کو کہا, جسٹس منصور علی شاہ کا بھی یہی مطالبہ تھا. لیکن یہ سارے مطالبات پہلے بھی کیے گئے. اور جو وہ بات تھی جو آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ججز نہیں بولتے, ہمیں ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ یا جسٹس منصور علی شاہ لکھ رہے ہیں یا جسٹس اطہر من اللہ لکھ رہے ہیں, باقی تمام ججز خاموش ہیں, یا شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ اسی سٹیٹس کو کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. تو سپریم کورٹ عملی طور پر ختم ہونے جا رہی ہے, کل ہوگی, پرسوں نوٹیفائی ہو جائے گا. اس کے بعد سپریم کورٹ تو ایگزسٹ نہیں کرے گی. کورٹ تو وہی ہوگی جہاں سے باقاعدہ آئینی تشریحات ہونی ہے. تو اس کے بعد جو آئینی تشریحات کرنے والے 7 ججز ہوں گے, ان کے نام دیکھنے کے بعد تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جس طرح ملٹری کورٹس کا فیصلہ آیا, جس طرح مخصوص نشستوں کا آیا, وہی تشریحات ہوں گی. کہانی ختم ہے. ثاقب صاحب, اب کون سے ایسے میجر کیسز ہیں جو آئینی عدالت کے پاس جانے ہیں؟ بیکاز دیکھیں پہلے تو وہ ریزروڈ سیٹس کا کچھ ایشو تھا, یہ تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ الیکشن ٹریبیونلز کے معاملات تھے. اب بھی کوئی ایسا ایشو ہے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سننا ہے یا دیکھنا ہے؟ جی بالکل, اگرچہ کیس تو غیر مؤثر ہو گئے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کا کیس عملی طور پر تو غیر مؤثر ہی ہو گیا ہے, یا اگر 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ کیسز آئینی عدالت کے سامنے جائیں گے. یہ ججز نے ٹرانسفر والا میٹر وہ بھی غیر مؤثر ہو گیا, اس میں ایک نئی چیز آرٹیکل 200 میں ڈال دی گئی ہے, تو وہ بھی ان کے پاس جانا ہے. یا سپر ٹیکس کے کیسز ہیں اور بہت سارے کیسز جو جن میں آئینی تشریح کے معاملات ہیں. ٹیکس کے معاملات کے پیچھے تو کورٹ نہیں بنائی نا, تو وہ تو نہیں, ٹیکس کے معاملات کے پیچھے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تقریباً 1000 ارب سے زائد کے کیسز ہیں یہ سپر ٹیکس کے کیسز, اور اس میں ابھی جو ہمارے کارپوریٹ لائرز ہیں نا اس ملک کے سب سے آپ سمجھے کہ مہنگے ترین جو وکیل ہوتے ہیں وہ جو آج کل ڈان اخبار میں بھی دیکھ رہے ہیں, بالکل ان کا جو بھی سپریم کورٹ ختم ہو جائے, آئینی عدالت بن جائے, ان کا اس کے ساتھ تعلق زیادہ تر نہیں ہوتا. وہ کیونکہ کارپوریٹ کے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم پروفیشنل ہیں. لیکن میرا خیال ہے اب اس کی جو جھلک ہے ان کو بھی نظر آئے گی کہ جب حکومت کے خلاف جانے والے کیسز ان کے فیصلے حکومت کے حق میں جائیں گے تو اس کا اثر ان کارپوریٹ لائرز جب بڑے وکیلوں پر ہوگا. جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا آرٹیکلز آ رہے ہیں ڈان میں, ایک سابق اٹارنی جنرل لکھ رہا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, جن سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی, جو ماتم کر رہے ہیں. جی وہ سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ بھی لکھ رہے ہیں, مخدوم علی خان صاحب. تو اس میں جو ایک اینگل جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ یہ بھی ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو جج حکومت لگائے گی تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حکومت کے خلاف وہ فیصلے دیں گے؟ مطلب چیف جسٹس حکومت نے لگانا ہے آئینی عدالت کا, جج حکومت نے لگانے ہیں, ہائرنگ فائرنگ حکومت کے پاس. مطلب تکنیکی طور پر انہوں نے اس طرح پورٹرے کیا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو, ایون سپریم جوڈیشل کونسل کو جس نے ججوں کو گھر بھیجنا ہے, وہاں 3 نومنی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حکومت کے ہونے ہیں.
تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس لیول تک گورنمنٹ نے کر لیا ہے. تو یہ ججز فیصلے گورنمنٹ کے خلاف دیں گے, جب حق میں دیں گے تو ان وکیلوں کا کیا بنے گا کہ جو کروڑوں کی فیسیں لیتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اب آپ کا بوریا بستر جو گول ہونا ہے, ابھی آپ کو محسوس ہوگا کہ ایکچولی کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ ہی ختم ہو گئی ہے. اور ثاقب بھائی صرف یہ بات نہیں ہے کہ لائرز کو جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کے سامنے کیسے کیس ٹریٹ کریں گے جو آلریڈی حکومت کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے. ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بہت پڑھے لکھے, بہت وہ ایک الگ قسم کے انگریزی میڈیم لائرز, ہاں انگلش میڈیم لائرز ہیں نا, ان کو انگلش میڈیم ججز بھی چاہیے ہوتے ہیں اپنے سامنے. تو جو نامنیز ہیں گورنمنٹ کی بصد احترام, ان کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا لیول آف انٹلیکٹ کیا ہے. تو وہ والا بھی کافی غم ہے اس طرف کو. تو جب وہ آرگیو کریں گے کہ گفتگو اب ہمارے اب ہمیں اپنے لیول کے لوگوں سے نہیں کر پائیں گے نا, وہ آپ کا لیول جو آپ نے اتنا عرصہ لگا کر بنایا وہ کہاں جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آئینی عدالت میں کون سے ایسے کیسز رہ گئے ہیں. سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانا آسان ہو جائے گا. دیگر کئی معاملات ہیں آئینی ترامیم کے, 26ویں ترمیم کو بھی وہاں سے سٹیمپ لگائیں گے اور 27ویں کو بھی وہیں سے لگوائیں گے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں نا, ویلیڈیشنز بہت ساری چاہیے. ایک اور بھی آپ کو یاد ہوگا آڈیو لیکس کیس بابر ستار سن رہے تھے اور اس میں بہت اہم چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور گورنمنٹ کے 4 اداروں نے ان پر اعتراض کیا, بڑی کوشش کی گئی کیس رک جائے, اعتراض کر کے کیس ٹرانسفر ہو جائے, نہیں ہو رہا تھا. پھر سپریم کورٹ سے ان کو سٹے دلوانا, وہ بھی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی نے بینچ میں کیا. اب آئینی عدالت میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جب جو ہے وہ آئینی بینچ کچھ سمجھے کہ کسی بھی کورٹ میں کوئی ایسا کیس ہے پبلک امپورٹنس کا جس میں آئینی تشریح کا معاملہ ہے, وہ اٹھا کے اپنے پاس لے آئیں. تو اس لیے کوئی بھی جسٹس بابر ستار جو ہے ملک میں اگر غلطی سے اب وہ کوئی کیس چل بھی پڑا اور گورنمنٹ اس میں فیل کرے کہ کچھ ہو, تو وہ پھر خیر سے آئینی عدالت میں آ جایا کرے گا وہاں سے نکل کر. جن چیزوں کو ججز اتنے عرصے سے بتا رہے تھے نا کہ یہ ہمارے ڈیکورم کے خلاف ہے, یہ رولز کے خلاف ہے, یہ عدلیہ کے, وہ اس کو انہوں نے آئینی کور اس کو بھی آئینی کور دے دیا. حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے اور جو امیونٹی جو ہے وہ صدر اور دیگر جو ہے وہ افراد کو کیسز سے دی گئی ہے نا, ایک اس میں لکھ دیا, نہ لکھتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, ان کے خلاف یہاں پہ کچھ ہونا نہیں تھا, تو وہ باقیوں کو امیونٹی کورٹس کے ذریعے دے دی ہے. تو اب ہم ہنسیں گے جیسے آپ ہنس رہی ہیں اس پہ. سر جاتے جاتے وقت ذرا کم ہے, آپ کو یاد ہوگا جب آپ پچھلی دفعہ غالباً آئے تھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ بار کے الیکشنز ہوئے ہیں, ریزلٹس رکے ہوئے ہیں, وہ ان کا کیا بنا؟ ابھی جو ہے 1-2 دنوں میں میرے خیال میں ریزلٹس جو ہے وہ آ جائیں گے. وہ ان کا جو بار ریزلٹ ٹمبکٹو سے چلے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں پہنچے. وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ بار کاؤنسلز کے الیکشنز کے پہلے بھی ریزلٹس جو ہے وہ تقریباً تاخیر سے آتے ہیں. ان میں کتنی تاخیر سے؟ میں سر جی آپ ٹھیک, ہمارا بھی سوال یہ ہے کہ اگر ملک بھر کے اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں 1 یا 2 دنوں میں اس کے ریزلٹس آ جاتے ہیں تو 2 ہفتے ہو گئے ان کے نتائج کہاں پہ ٹھہر گئے. مطلب عمومی طور پر 4 سے 5 دن میں ریزلٹس آ جاتے ہیں. اتنا لمبا التوا ویسے ہم ہو سکتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکلنے کا انتظار کیا جا رہا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر جلدی سے؟ نہیں, وجہ سمپل سی وجہ یہ بھی ہے نا کہ اگرچہ ان کی میجورٹی ہمیں اس لیول کی نظر نہیں آتی حامد خان گروپ کی, لیکن پھر بھی اگر میجورٹی ہو جائے کہ وکلا تحریک جو ہے وہ ہمیشہ جس دن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا پاکستان بار کونسل میں ان وکلا کی اکثریت ہوگی جو ان ترامیم کے خلاف ہیں, تب وکلا تحریک شروع ہوگی. اب وہ کب آتی ہے یہ انتظار کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے مات نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سیکیورٹی سچویشن کا. پروگرام کے شروع میں بھی ذکر ہوا. آج بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوفناک واقعات ہوئے ہیں. ایک تو اسلام آباد میں ہوا, بہت عرصے کے بعد اسلام آباد میں ہم نے دہشت گردی کا واقعہ دیکھا. اسلام آباد کچہری میں جو خودکش حملہ ہوا اس میں اب تک جو اطلاعات آئی ہیں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جو وانا کا کیڈٹ کالج ہے ادھر بھی دہشت گردوں کا حملہ ہوا. انہوں نے وہاں بھی 3 سپاہی جو ہیں بتائے جا رہے شہید ہوئے. اس کے بعد اس وقت تک یہ جو آپریشن ہے وہاں وہ جاری ہے. 650 افراد بتایا جا رہا تھا سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کہ وہ کالج میں موجود تھے. ان میں سے تقریباً 500 تو طالب علم تھے.
मगर क्योंकि जो 3 दहशतगर्द घुसे कैंपस पे, उनको एक कोने में एक बिल्डिंग में कहीं महसूर कर लिया, तो इसलिए फिर उसके बाद जो वहाँ तालिब इल्म थे और बाकी अमला था उनको निकाल लिया गया है। मगर आखिरी इत्तलात आने तक ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि बन्नू में जो पुलिस स्टेशन पर एक हमला था वो भी दहशतगर्दों ने किया। ऑब्वियसली इन वाक़यात के बाद एक बहुत शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो रियासत की तरफ से आया है। वज़ीर आज़म का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ हैं वो पाकिस्तान के शहरियों पर हमले कर रहे हैं, ये काबिल मज़म्मत है। उन्होंने वाक़यात की तहकीक का कहा है और कहा है कि ज़िम्मेदार जो है उनको कैफ़रे किरदार पहुँचाएँगे। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान से कार्रवाई करते हुए जो दहशतगर्द है उन्होंने बना में मासूम बच्चों पर हमला किया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी पैगाम आया, उन्होंने जो सोशल मीडिया वेबसाइट है उस पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि ख़ुदकश हमले को, इस्लामाबाद में जो ख़ास तौर पर ख़ुदकुश हमला है उसको उन्होंने वेकअप कॉल कहा है, और उन्होंने कहा कि इस माहौल में काबुल में जो हुक्मरान हैं उनसे कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये अब ऑब्वियसली एक दफ़े फिर लग लोगों को यही रहा है कि अफ़गानिस्तान से काबुल में जो हुकूमत है उससे कशीदगी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। जो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे, अब सवाल ये भी उठेगा कि क्या उनको जारी भी रखना चाहिए कि नहीं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित खान साहब, माहिर सिक्योरिटी अमूर। वेलकम टू द शो सर। जी बासित साहब, एकदम हम कह सकते हैं कि शिद्दत आ गई, ना सिर्फ हमले जिस तरह के हुए पर इस वजह से भी कि इस्लामाबाद में हमला हुआ है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का कैपिटल है और एक ऐसे वक्त में ये हमला हुआ है जब क्रिकेट भी यहाँ जो है वो हो रही है और रावलपिंडी में इस वक्त इंटरनेशनल टीम जो है वो खेल रही है। हाँ जी, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही है और यहाँ एक मारगल्ला डायलॉग, एक 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जिसमें कई ममालिक से इंटरनेशनल मंदूबीन जो है वो शिरकत कर रहे हैं, वो भी हो रही है। मेरा ख्याल है इसको किसी ग्रुप ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लेम नहीं की। एटलीस्ट मैं अपनी हद तक, जैसे मैं इन चीज़ों को जिस तरह भी समझता हूँ, मैं इनको वो जो काबुल में एयर स्ट्राइक्स हुई थी और फिर ये जो टॉक्स बेनतीजा ख़त्म होगी उसके तनाजुर में देखता हूँ। शायद एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, या जो मुझे जितना समझ आया है, ये एक सिग्नल है कि अगर काबुल में जो है वो कार्रवाई होगी तो ये शायद बताने की एक कोशिश है कि कार्रवाई इस्लामाबाद में भी हो सकती है। एक तो ये, दूसरा अगर जो आज के वाकयात है इनका आप देखें, 3 वाकयात का आपने जिक्र किया, इनमें से जो 2 वाकयात है, एक जिला कचहरी है और एक कैडेट कॉलेज है, तीसरा जो है वो पुलिस स्टेशन पे है, तो वो तो हार्ड टारगेट या सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट है। तो आप अगर देखें कि ज्यादातर जो पैटर्न बना है जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ है, तो ज्यादातर सिविलियन टारगेट्स को कम जो है वो हमले का निशाना बनाया गया और ज्यादातर हार्ड टारगेट्स या सिक्योरिटी फोर्सेस है। लेकिन यहाँ पे अब कचहरी और एक कैडेट कॉलेज को निशाना बना के ये सिग्नल देने की कोशिश है कि वो जो एक डिस्क्रिमिनेट वायलेंस की स्ट्रेटेजी मिलिटेंट नेटवर्क्स ने अपनाई हुई थी, वो उसको इनडिस्क्रिमिनेट भी की। यानी एक तरफ वो उसका दायरा कार बढ़ा देंगे और इस्लामाबाद तक रीच शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा वो ये बता रहे हैं कि अब फिर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले नहीं होंगे बल्कि वो सिविलियन टारगेट्स को भी हिट कर सकते हैं। यानी अगर पाकिस्तान तालिबान की जो है कॉस्ट को रेज करेगा फॉर होस्टिंग एंड सपोर्टिंग टीटीपी एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट देम, तो वो भी फिर जो है वो जो उन्होंने थोड़ा बहुत उसके अंदर जो कोई उनकी एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ तफरीक रखी हुई थी, वो भी फिर बिला तफरीक हमले करेंगे। तो एक डेंजरस एस्केलेशन है और जो रीजनल टेंशन चल रही थी उसके कॉन्टेक्स्ट में ही इसको देखना चाहिए। लेकिन एक बार जाते जाते मैं और ऐड कर दूंगा कि देखिए, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके हमें उसको ओवर सिंपलिस्टिकली खाली हर चीज को ओवर एक्सटर्नलाइज करने के बजाय थोड़ा ठंडे दिमाग से डिस्पैशनेटली देखने की भी जरूरत है।
اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں. اس کی ایک ڈائمنشن کابل افغانستان میں ہے اور اس کی دوسری ڈائمنشن انٹرنل ہے جو پاکستان کے اندر نیٹ ورک ہے. یہ ایک سیکیورٹی فیلئر بھی ہے عارفہ. ہمیں یہ ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ ایک سوسائڈ بمبر اسلام آباد کے ہارٹ میں کیسے پہنچ گیا. ہر چیز جو کچھ بھی ہو ہر چیز کو کابل پہ ڈال لینا بہت اوور سمپلسٹک ہو جائے گا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں عبدالباسط خان صاحب سے. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گفتگو کا عمل بالکل ختم ہو جائے گا یا کہیں وقفے کے بعد دوبارہ بھی شروع ہوگا، ساتھ ساتھ جیسے دباؤ بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی؟ نہیں، نہ کابل افورڈ کر سکتا ہے نہ اسلام آباد افورڈ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک لمبا مخاصمہ ان دونوں ممالک کے درمیان چلے. ان کے اکانومی کے مسائل ہیں، بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ایز اے لینڈ لاک کنٹری آن پاکستان، اور پاکستان کے سیکیورٹی کے مسائل ہے. تو یہاں پہ جو انسٹیبلٹی ہوگی ملا کے دونوں ملکوں میں وہ دونوں کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور جو دوست ممالک ہے چین خصوصی طور پہ اس کے بھی مفاد میں یہ نہیں ہے، روس کے مفاد میں، سینٹرل ایشیا ہے اور جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں. تو دوست ممالک اس کے اندر پڑ جائیں گے اور وہ دوبارہ ان کو بٹھائیں گے. کیا ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے گا یہ ابھی کہنا جو ہے وہ بہت قبل از وقت ہوگا. لیکن ابھی تک جو نظر آیا ہے کہ جو بھی ایشوز تھے وہ ریزالو نہیں ہوئے. تو فار دی امیڈیٹ فیوچر میں مجھے ٹینشنز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن آگے جا کے کوئی نہ کوئی اس کا بات چیت ہوتی رہنی چاہیے. بات چیت کے ذریعے کوئی جو ہے حل طلب سلوشن نکل سکتا ہے، لیکن ابھی اٹ از ٹو ارلی. فی الحال میرا خیال ہے ٹینشنز پرسسٹ کریں گی لیکن الٹیمیٹلی سب سائڈ ہو جائیں گی. اچھا، اور دوسرا اب جو آپ نے سیکیورٹی کا ذکر کیا کہ اسلام آباد میں اگر حملہ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں محکمے ہیں، جو فورسز ہیں جن کا کام ہے، ان سے بھی غفلت برتی گئی. تو اس پہ یہ اب آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے اگر آپ نے ایڈوائز کرنا ہو حکومت کو؟ دیکھیں، اب یہاں پہ کچھ باتیں ہیں جو بہت سخت ہے، مجھے نہیں پتا میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن ایک تو ہمارے جو وزیر داخلہ، مجھے اجازت دیجیے گا، ایک تو جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب یہ جو بڑکے مارتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. بڑکے تو کوئی سٹریٹجی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے یہ وہ بہت ہی مشکل سوالات ہیں جن کے ہمیں جوابات دیکھنے چاہیے. پرائرٹیز کو ٹھیک کرنا چاہیے. جس ادارے کا جو کام ہے وہ اسے کرنا چاہیے. کیوں وہ بندہ کیسے داخل ہو گیا، کس طریقے سے سکینر کیوں کام نہیں کر رہے تھے، چیک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کو دیکھ سکے، اس سے پہلے اس پہ کوئی انٹیلیجنس کی لیڈ کیوں نہیں تھی. یہ وہ سارے سوال ہیں جس کا جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور کیا سٹریٹجی ہے ابھی ہماری، انٹیلیجنس بیسڈ ہم آپریشنز تو کر رہے ہیں لیکن ان سے کوئی ریزلٹ مجھے تو نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر ہم نے کابل میں ایئر سٹرائکس کر دی، مذاکرات فیل ہوئے، پھر وائلنس اوپر چلا گیا. تو ہمارے ملک کے اندر ہماری بارڈر کی سیکیورٹی میں ہم نے کیا چینجز کی ہیں، اندر جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس کے اندر کیا خامی ہے، ان کو دور کرنے کی کیا، اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جس ٹائم تک یہ ٹرانسپیرنسی نہیں آتی. باسط صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وقت ذرا کم ہے. میرے خیال میں بہتر ہو اگر پارلیمنٹ میں اس پہ ایک بریفنگ دی جائے جس سے پھر لوگوں تک بھی کوئی گفتگو پہنچے گی، کوئی پوائنٹس پہنچے گی اور شاید لوگوں کو تسلی مل جائے. 30 سیکنڈ سر. یہاں پہ ٹیررزم پرسسٹ کر رہا ہے، ریجنل ٹینشنز کے ساتھ اوپر جائے گا، اور فی الحال جو ہے وہ ہمیں اس کو جو ہے ڈیمیج کنٹرول کی طرف یعنی فائر فائٹ کی طرف جانا ہے. تو لوگوں کو آن بورڈ کریں، انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے کیا خطرہ ہے، انہوں نے کیا اقدامات لینے ہیں اور ریاست ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا اقدامات لے رہی ہے. جب تک یہ ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا، ایک مکالمہ جو ہے بولڈ مکالمہ شروع نہیں ہوتا، یہ مسئلے تو رہیں گے.